थैंक गॉड। हे मैन, आर यू ब्लाइंड? क्या तुम अंधे हो? वो गुस्से से गाड़ी से निकली थी। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर कोई भी अंधा हो सकता है। अपना मुंह बंद रखो और मेरा रास्ता छोड़ो। वो लड़की वैसे ही आंखों में शोले लिए उस लड़के को जलाने के लिए तैयार थी। मैं सोच रहा था रेस लगाई जाए, मगर रहने दो। वो लड़की अपनी गाड़ी पर ट्रैक लगाकर उसे देख रही थी। उस लड़की के दाएं बाएं 2 लड़कियां और भी मौजूद थीं, क्योंकि तुम जैसी नाजुक लड़की हार कर रोना शुरू कर देगी, और मैं इन खूबसूरत आंखों में हरगिज़ आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। उस लड़की के चेहरे पर अचानक से तंजिया मुस्कुराहट आई थी। तो तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम डर रहे हो कि कहीं तुम लड़की से ना हार जाओ? उसकी बात सुन के लड़का सीधा होकर खड़ा हो गया। सारी नरमी 1 सेकंड में मलिया मीट हुई थी। ओ हेलो, आज तो कोई ऐसी नहीं बनी जो मुझे हरा सके। सीरियसली? वो हंसने लगी। चलो, आज तुम्हारी ये खुशफहमी भी दूर कर ही देते हैं। वो दोनों गाड़ी में थे। गाड़ी एक कतार में खड़ी हुई थी। आसपास मजमा जमा था। वो रोड ज़्यादातर रेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बहुत सारे लड़के और लड़कियां चिल्ला रहे थे। ज़्यादातर लोग उस लड़के को सपोर्ट कर रहे थे। रेस शुरू होने में 10 सेकंड बाकी थे। जैसे ही 10 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, वो लड़की शीशे में देखकर अपनी लिपस्टिक खोल रही थी। वो लड़का हंसते हुए उसे देख रहा था। कर लो, हारने के बाद वैसे भी तुम्हें रोना है। और उस लड़की ने अपनी लिपस्टिक बंद की, उस लड़के की गाड़ी पर नज़र डाली और फिर अपनी गाड़ी के करीब गई और शीशे पर हाथ रखकर कहने लगी, ओह सीरियसली? और अगले ही पल उसने अपने काले शीशे जो आंखों पर चढ़ाए हुए थे वो नीचे किए। अनमोल शाह ने कभी हारना नहीं सीखा। वो अपने हदफ को इतना आसानी से जीतने नहीं देती। उसको आसान जीत कबूल नहीं। वो अपने हदफ को जीत के बहुत करीब ले जाती है, और जैसे ही उसे लगता है कि वो जीतने वाला है, उसी वक्त उस पर झपट पड़ती है। एक की आवाज़ पर उन दोनों ने अपनी गाड़ी को रेस दी थी। वो लड़का गाड़ी को भगाता जा रहा था। उसके मुकाबले में अनमोल पीछे थी। सब लोग चिल्ला रहे थे। वो लड़का भी गाड़ी के अंदर से चिल्लाता जा रहा था। लोगों का मजमे में शोर मचना शुरू हो गया। सब उस लड़के का नाम पुकार रहे थे। अनमोल के चेहरे की मुस्कुराहट एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुई थी। जैसे ही वो लड़का एंड लाइन के करीब पहुंच गया था, और अगले ही पल उस मजमे में खड़ी एक लड़की चिल्लाई थी, अब हैरान होने का वक्त हो गया है। और उसी पल उस कार में बैठी लड़की ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही थी कि लोगों को उस गाड़ी को देखना भी मुश्किल हो गया था। वो खतरनाक स्पीड में चला रही थी। वो लड़का अभी जो एंड लाइन के बहुत करीब ही था, उसके पास से एक बिजली की तेज़ी की तरह गाड़ी पार कर चुकी थी। वो लड़का हक्का बक्का गाड़ी में बैठता रह गया। गाड़ी आगे मिट्टी की तरफ गोल गोल घूम रही थी। सारे मजमा एक पल के लिए साकित हो गया। जो लोग उस लड़के के नाम की माला जप रहे थे, सबके मुंह पर गोया ताले ही लग गए थे। वो लड़की अपने बाल दुरुस्त करते हुए एक अदा के साथ बाहर निकली। ओह माय गॉड! कुछ पल पहले कोई कह रहा था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता, और यहाँ तो वो एक लड़की से हार गया। बैड लक, नेक्स्ट टाइम। वो कहका बुलंद करते हुए बोल रही थी, और फिर वो उस लड़के के करीब हुई और आंखों में आंखें डालकर बोलने लगी, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना, अनमोल शाह ने कभी हारना नहीं सीखा, और अगर उसे हराना है तो तैयारी करके आना, मुंह उठा के ना चले आना। वो ये बोलकर अपने चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट सजाए गाड़ी जन से आगे बढ़ा चुकी थी, और पीछे पूरे मजमे में वहीं सन्नाटा छाया हुआ था। मम्मी, ट्रैफिक था। वो इतनी साफ गोई से झूठ बोल रही थी। पहली बात तो कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है, ये मम्मी मत बोला करो। अम्मी कहने में तुम्हारी ज़बान कटती है क्या? अंग्रेज़ों के साथ रहकर तुम भी वही ज़बान सीख गई हो। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी अम्मी जी, अब ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा तो मैं जाऊँ अपने कमरे में? कोई अपने कमरे में नहीं जा रहा। कहाँ गई थी और इतनी देर कहाँ थी, मुझे बताओ। मैंने बताया तो है कि ट्रैफिक। बेटा, मैं अपनी बेटी के झूठ को पहचानती हूँ। या अल्लाह, मेरे
میں بحری کیوں نہیں ہوگی یہ سننے سے پہلے ایک ماں اپنی بیٹی کو جھوٹا کہہ رہی ہے؟ ماں تو اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ تعریف کیا کرتی ہے، چاہے اس بیٹی میں یہ خامیاں اور خوبیاں ہو بھی نہ ہوں، مگر خامیاں ایسے چھپاتی ہیں کہ اللہ معاف کرے، اور خوبیاں ایسے بتاتی ہیں جو اس لڑکی میں دور دور تک نہیں ہوتی۔ اور ایک میری ماں ہے جو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ آج کے دن قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ آج کے دن میرے کان خراب کیوں نہیں ہو گئے؟ اور سمینہ ویسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ انمول ایموشنل بلیک میل کرے جا رہی تھی۔ انمول نے اپنی آنکھوں کے کناروں سے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ سامنے تنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو گیا تمہارا؟ نہیں، بھی تھوڑا باقی ہے۔ انمول، مجھے تم؟ ابھی وہ کچھ بولتی کہ سامنے سے ایک وجود اندر آیا۔ ڈیڈ، تھینک گاڈ آپ آ گئے، اگر تھوڑا دیر ہو جاتا تو آپ کی بیوی میرا جان لے لیتی۔ جب ان کے پاس گئی تو سمینہ کچھ نہ بول پائی۔ بھائی، سمینہ تمہیں کتنی بار بولا ہے میری بیٹی کو روکا ٹوکا مت کرو، وہ جہاں جانا چاہتی ہے جا سکتی ہے، لیکن تم ہر وقت اس پہ پابندیاں لگاتی ہو۔ کبیرہ، آپ نہیں سمجھ رہے، اتنی چھوٹ اچھی نہیں ہے، اور میں تو بس پوچھ رہی ہوں کہ کہاں۔ بس میں نے کہہ دیا میری بیٹی کو جہاں جانا ہے وہ جا سکتی ہے، کوئی اسے نہیں روکے گا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر تنبیہ کیا تو سمینہ چپ ہو گئی تھی۔ تھینک یو ڈیڈ، تھینک یو سو مچ۔ اب وہ کبیر کو گلے لگاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سامنے والے صوفے پر سمینہ کسی کتاب میں نظریں جمائے ہوئے تھی، مگر انمول کی اگلی بات نے دونوں کو ایک پل کے لیے برف کر دیا۔ ڈیڈ، مجھے پاکستان جانا ہے، بڑی امی کے پاس، برہان بھائی کو دیکھنا ہے۔ بچپن میں وہ کتنے پیارے تھے، اب تو وہ اور ہینڈسم ہو گئے ہوں گے۔ پلیز بابا، آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ آپ میری ہر بات مانیں گے۔ کبیر کا پورا جسم برف میں تبدیل ہو گیا تھا، البتہ سمینہ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ احمد شاہ کی موت کے بعد وہ لوگ کبھی پاکستان نہیں گئے تھے، اور کبیر نے سمینہ کو سختی سے منع کیا تھا کہ اگر وہ کبھی پاکستان کا نام اپنی زبان سے لے گی تو اچھا نہیں ہوگا۔ حالانکہ سمینہ خود بھی پاکستان سے تھی، مگر اس کا پاکستان میں واحد رشتہ اس کی ماں تھی، جسے وہ کئی عرصے پہلے کھو چکی تھیں۔ بولے نا! اس کی آواز پر وہ دونوں کسی خواب سے بیدار ہوئے تھے۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گی۔ کبیر بولتے ہوئے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اور میں تمہیں کئی بار منع کر چکا ہوں، اب میں یہ بات نہ سنوں۔ ڈیڈ، آپ نے میری برتھ ڈے پر پرومس کیا تھا کہ میں جو مانگوں گی آپ مجھے دیں گے۔ آپ کو مجھے دینا ہوگا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو دینا ہوگا۔ وہ ضد کر رہی تھی، اور وہ ضد کی بہت پکی تھی، یہ کبیر اچھے سے جانتا تھا، مگر وہ بھی کبیر شاہ تھا، اپنی بیٹی کو کیسے منانا ہے وہ جانتا تھا۔ میں منع کر چکا ہوں نا، اور اب اس بات پہ کوئی بات نہیں ہوگی، اور اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ انگلی سے دونوں کو تنبیہ کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ پیچھے انمول کی آواز آئی تھی، تو ٹھیک ہے، میں بھی سیدہ انمول کبیر یعقوب شاہ ہوں، اپنی بات منوانا جانتی ہوں۔ اس کے اس لہجے پر دونوں ہی حیران تھے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اگلے کئی دن تک وہ کمرے میں ہی بند رہی۔ سمینہ کے اصرار پر وہ کھانے کے ٹیبل پہ تو آ جاتی، مگر وہ کھانا نہیں کھایا کرتی تھی۔ اس کی صحت پہ بھی کافی اثر پڑا تھا۔ ایک رات ڈائننگ ٹیبل پر وہ تینوں ہی کھانا کھا رہے تھے جب کبیر بولا، تمہاری پاکستان کی فلائٹ میں نے بک کروا دی ہے، کل ہے، سامان پیک کر لو۔ اور اس وقت کبیر نے ان دونوں پر دھماکہ کیا تھا۔ انمول سمینہ بھی حیران تھی۔ آخر کبیر نے اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی، لیکن ہاں، تم زیادہ دن نہیں رکو گی، بہت جلدی واپس آ جاؤ گی۔ انمول تو اسی وقت ٹیبل سے اٹھی اور کبیر کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ، آپ یقین نہیں کریں گے میں کتنی خوش ہوں۔ اور کبیر نے اپنی بیٹی کا خوش چہرہ دیکھا اور خود بھی مسکرانے لگے۔ سمینہ، تم بھابھی کو فون کر کے انمول کے آنے کی اطلاع دے دو۔ اور سمینہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جب وہ لوگ احمد شاہ کے جنازے سے واپس آئے تھے تو کبیر شاہ نے سمینہ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی قسم کا رابطہ سعدیہ بیگم سے نہیں کرے گی، نہ ہی ان گھر والوں سے، مگر آج وہ خود کہہ رہے تھے کہ ان سے بات کرو۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جی میں کر لوں گی۔ وہ دونوں ہی بہت خوش تھیں۔ اب کھانا کھا لوں یا نہیں؟
کبیر شاہ نے انمول کو دیکھ کر کہا تو وہ بھی کہنے لگی، ارے ڈیڈ، آپ کو تو پتہ ہے میری تو بھوک اس خوشی سے ہی مر گئی ہے، آپ کھا لیں۔ اور اس کی بات سن کے سب مسکرانے لگے۔ وہ انمول کو پاکستان بھیج تو رہا تھا، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ جو بات وہ وہاں پہ دفن کر کے آیا تھا، جو یادیں وہاں پہ دفن کر کے آیا تھا، وہ سب اب کریت کر واپس آنے والی ہیں، اور وہ سب نکالنے والی اور کوئی نہیں بلکہ ان کی خود کی بیٹی انمول شاہ تھی۔ اپنے زوال کا وقت انہوں نے خود مقرر کیا تھا، اور وہ زوال قدرت نے ان کی قسمت میں انمول شاہ کے روپ میں لکھا تھا۔ سعدیہ بیگم کپڑے دھو رہی تھیں جب ان کا فون بجنے لگا۔ ان کے فون پر ایک جانا پہچانا نمبر جگمگا رہا تھا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو کچھ پل کے لیے وہ حیران ہو گئی تھیں۔ وہ سمینہ کی کال تھی، اس گھر کے افراد کی کال تھی جس کی وجہ سے ان کا سب کچھ ان سے چھین لیا گیا، مگر انہوں نے کبھی بھی سمینہ اور انمول کو ناپسند نہیں کیا تھا۔ کبیر کے منع کرنے کے باوجود بھی سمینہ چھپ کر کبھی کبھی سعدیہ بیگم کو فون کیا کرتی تھی۔ سعدیہ بیگم نے برہان کی شادی کا بھی انہیں بتایا تھا، اور وہ بہت خوش بھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام سمینہ، کیسی ہو تم؟ زندگی گزر رہی ہے بھابھی، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ اور میرا برہان بیٹا اور پری بیٹی سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہیں؟ جی جی، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہیں۔ بھابھی ہمیں معاف کر دیجیے گا، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ جب بھی سعدیہ بیگم کو کال کیا کرتی تو معافی مانگا کرتی تھی، مگر وہ معافی میں کبیر کا نام نہیں لیا کرتی تھی، بلکہ ہمیں معاف کر دیں یہ کہا کرتی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے سمینہ تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں، تمہاری یا انمول کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور کوئی قصور نہیں ہے، تو تم مجھے شرمندہ مت کیا کرو۔ میں جانتی ہوں بھابھی، مگر میں کیا کروں، میں اس بوجھ کے سائے زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرے اپنے شوہر نے اپنے بھائی کی زندگی برباد کر دی، آپ جانتی ہیں نا سعدیہ بھابھی، میں شروع سے ہی آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، میں آپ سے بہت متاثر ہوں، اور میں آپ کے حالات سے بے خبر بھی نہیں ہوں، مگر آپ ہر بار مجھے قسم دے کر روک دیتی ہیں۔ میں جب بھی آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں تو آپ مجھے منع کر دیتی ہیں۔ سمینہ، برہان ماشاءاللہ کمانے لگا ہے، میں بھی سلائی کر کے اچھا خاصا کما لیتی ہوں، تو پھر ہمیں دوسروں سے مانگنے کی کیا ضرورت؟ لیکن جب بھی مجھے ضرورت ہوگی میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ دیکھیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اپنی بہن سے کیا ہوا وعدہ وفا کیجیے گا۔ سعدیہ بیگم ہلکا سا مسکرانے لگی۔ اچھا بتاؤ، انمول کیسی ہے؟ سمینہ یکدم حیران ہوئی۔ ارے ہاں، وہ میں تو بتانا ہی بھول گئی، انمول کل پاکستان آ رہی ہے، تو اگر وہ آپ لوگوں کی طرف آ جائے تو کوئی مسئلہ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بھلا ہمیں کیا مسئلہ ہوگا، ہم تو بہت خوش ہوں گے، کتنے سالوں بعد وہ واپس آ رہی ہے، اور برہان بھی بہت خوش ہوگا۔ نہیں بھابھی، میرا مطلب ہے کہ گھر میں جگہ۔ سعدیہ بیگم نے اس کی بات مکمل ہونے ہی نہیں دی۔ تم انمول کو ہماری طرف ہی بھیجنا، اور ہمارے پاس بہت جگہ ہے۔ سمینہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اور بھابھی، میں پری کے لیے کچھ تحفے بھجوا رہی ہوں، تو آپ اسے دے دیجیے گا۔ ارے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس انمول آ رہی ہے کافی ہے۔ کیا مطلب ہے ضرورت نہیں ہے بھابھی؟ آپ بھول رہی ہیں برہان میرے بیٹوں کی طرح ہے اور پریشے میری بہو، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی بہو کو تحفے دوں۔ سمینہ، مگر وہ اصرار کرتی رہی۔ سعدیہ بیگم جانتی تھی کہ اگر ایک بات پہ ڈٹ جائے تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اس لیے سعدیہ بیگم بھی چپ ہو گئی تھیں۔ اچھا بابا، جو کرنا ہے کرو، میں منع نہیں کروں گی۔ ابھی سعدیہ بیگم کچھ آگے بولتی کہ دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ سعدیہ بیگم الوداعی کلام کہہ کر فون بند کر چکی تھیں۔ جب دروازہ کھلا تو وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ وہ پلک جھپکائے بغیر سامنے دیکھ رہی تھیں۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھیں۔ اتنے میں فاطمہ خالہ بھی ان کے دروازے پر آ چکی تھی، مگر سامنے کھڑے وجود نے اندر آنے ہی انہیں نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ او بھائی، دروازے پر دیوار بن کے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ ایک جگہ ہو جاؤ۔ ان کی آواز بھاری تھی، اور ان کی بھاری آواز پہ اس وجود نے مڑ کر ایک نظر خالہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ خالہ اس کی نظریں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ استغفر اللہ، لڑکے، شرم نہیں آتی؟ تمہاری ماں کی عمر کی ہوں میں، اور کس طرح دیکھ رہے ہو مجھے؟
جی، اور میں بھی آپ کے بیٹوں کی عمر کا ہوں اور آپ مجھے بھائی کیوں کہہ رہی ہیں؟ سامنے کھڑے لڑکے نے غصے سے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ سعدیہ بیگم ابھی وہیں پر ہی دروازے پر کھڑی تھیں۔ یہاں پر ایسے ہی بھائی کہا جاتا ہے، کوئی اصل میں بھائی نہیں ہوتا ہے، وہ بھی آگ ببولا ہو کر بول رہی تھیں۔ اوہ اچھا، سوری، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ ایسے ہی بھائی بولا جاتا ہے۔ یک دم اس لڑکے کا غصہ معذرت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہائے اللہ، یا میرے خدا! خالہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جتنا جلدی گرگٹ رنگ نہیں بدلتا اتنا جلدی یہ لڑکا اپنی زبان بدل رہا ہے۔ وہ خالہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر بہت دوستانہ انداز میں بولا، میرا نام یزدان میر ہے اور میں ترکی کے شہر استنبول میں رہتا ہوں۔ ویسے میری امی تو ازمیر اور انقرہ میں بھی رہتی ہیں، مگر مجھے پرسنلی استنبول زیادہ پسند ہے۔ خالہ وہیں آنکھیں چھوٹی کیے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھیں۔ یزدان ویسے ہی اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر کھڑا تھا جیسے جواب کا منتظر ہو۔ خالہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا نام فاطمہ سلطان ہے اور میں ہر رات الگ الگ جگہوں پر ہوتی ہوں، کبھی امریکہ، کبھی لنڈن، کبھی اٹلی، کبھی فرانس، کبھی برازیل، بٹ میرا پرسنلی فیوریٹ پاکستان ہے۔ یزدان ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ایک منٹ، آپ نے کہا آپ ہر رات الگ ملک میں ہوتی ہیں، کیسے؟ خواب میں۔ اور اس کی اس بات پہ یزدان کو تھوڑی تھوڑی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے سلطان کہا تو آپ کا سر نیم سلطان ہے؟ نہیں، میں لوگوں کے دل کی سلطان ہوں۔ اور اس کی اس بات پر یزدان نے اس عورت سے پناہ مانگی تھی۔ یزدان جب پورے طریقے سے خالہ کے ہاتھوں ذلیل ہو چکا تھا تو پھر وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سعدیہ بیگم خود کو سنبھال چکی تھیں۔ وہ آگے بڑھیں اور اس کو گلے لگانے لگیں۔ السلام علیکم بڑی مامی، کیسی ہیں آپ؟ پہچانا آپ نے مجھے؟ اور خالہ سمجھ گئی تھی کہ ان کا ہی کوئی رشتہ دار ہوگا، اسی لیے وہ بھی وہیں پر ہی کھڑی ہو گئی تھیں۔ برہان بھائی کہاں ہیں اور بھابھی کہاں ہیں؟ پری بھابھی، مجھے بتائیں کہاں ہے وہ پہلے؟ کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ اور برہان بھائی ٹھیک ہیں؟ سجاد سب کدھر؟ ارے لڑکے، بریک مارو خود کو، بنا بریک کی گاڑی کی طرح دھڑ دھڑ بولے جا رہے ہو۔ فاطمہ خالہ واقعے میں غصہ ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلے ممانی مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، یہ بوڑھی آنٹی جو ریٹائر ہونے والی ہیں یا شاید ہو گئی ہیں، یہ ہیں کون اور اتنا کیوں بول رہی ہیں؟ یزدان نے سوال مکمل کیا تو وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ خالہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ لڑکے ریٹائر کس کو بولا؟ میں ابھی 40 کی ہوئی ہوں اور تم مجھے ریٹائر کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یزدان میر اسی پل اپنے دل میں دعا کر رہا تھا کہ کاش ایسا ہو جائے کہ اس عورت کے ماتھے پر جھوٹا لکھا ہوا آ جائے یا کوئی کالا کوا اسے کاٹ لے۔ کتنا جھوٹ بولتی ہے۔ یزدان بیٹا، یہ فاطمہ خالہ ہیں، ہمارے محلے میں رہتی ہیں۔ ابھی سعدیہ بیگم کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب پہلے ہی یزدان بول اٹھا، او محلے دار ہیں۔ خالہ کو غصہ آیا، لڑکے تم بات مکمل نہیں سن سکتے؟ فاطمہ خالہ تیش کے انداز میں بولیں تو سعدیہ بیگم مکمل بات کرنے لگیں۔ بیٹا محلے دار ہیں اور ہماری فیملی کا بہت اہم حصہ ہیں۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی خالہ جی، یزدان نے خالہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ خالہ کس کو بولا تم نے؟ تمہاری خالہ نہیں ہوں میں۔ ہاں تو پھر کیا بولوں آپ کو؟ دادی؟ برا مت مانیے گا، عمر تو آپ کی دادیوں والی ہی ہے، پھر بھی میں آپ کو تھوڑی کم عمر دکھانے کے لیے خالہ بول دیا۔ لڑکے تم؟ ارے بڑی مامی، بھوک لگ گئی ہے، کچھ کھلا تو دیں، ویسے بھی لوگوں نے سر کھا لیا ہے، میں کہاں جاؤں، لوگ میرے آگے پیچھے پھرے جاتے ہیں، میرے لیے مرتے ہیں یار، سب فدا ہیں مجھ پہ۔ اوہ ایڈا تو فواد خان، خالہ نے طنزیہ بولا تو یزدان سیدھا ہوا۔ ترکی کی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پہ، میری ایک نظر کے لیے گھنٹوں انتظار کرتی ہیں۔ اوہ اب میں سمجھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھے یزدان کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو تم ڈاکٹر ہو، وہ بھی اندھوں کے؟ بیچاری چیک اپ کروانے کے لیے، اپنی آنکھیں دکھانے کے لیے تمہاری ایک آنکھ کے لیے انتظار کرتی ہیں۔
کیونکہ کوئی سلامت لڑکی تو تمہیں منہ نہیں لگائے گی۔ اور اس وقت یزدان کے دل میں یہ تمنا ہوئی تھی کہ سامنے کھڑی عورت کے منہ پر تالا لگ جائے کہ وہ کبھی بول نہ پائے۔ آج یزدان اچھا خاصا ذلیل ہو گیا تھا۔ خالہ نے جب اسے دیکھا تو پھر وہ ادھر ادھر نظر گھمانے لگی۔ ہائے میرا سجاد کہاں ہے؟ میرے سجاد کو بلاؤ، کدھر گیا میرا لال، میرا پیلا، میرا کالا، کدھر گیا؟ آج خالہ کی ایکٹنگ نے بڑے بڑے فنکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ نفیسہ، او نفیسہ، کہاں ہو؟ سجاد کدھر ہے؟ میرے لال، میرے پیلے، میرے کالے، میرے ہرے کو بلاؤ، کدھر ہے وہ؟ نفیسہ ان کی آواز سن کر سیڑھیوں سے اتر ہی رہی تھی، جیسے ہی ان کی نظر یزدان پر پڑی تو وہ یکدم تیزی سے اس کی طرف آئیں اور اسے گلے سے لگایا۔ ہائے ہائے، میں نے کیا کہا اور یہ کیا کر رہی ہے؟ اس کو نیچے بلایا تھا کہ سجاد کو بلائے، یہ تو اس کے گلے لگ گئی۔ اب خالہ اپنے کمر پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اوہ، اگر تمہارا یہ ایموشنل ڈرامہ ہو گیا ہو تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہاں ہے وہ؟ ابھی وہ کچھ بولتی کہ سجاد داخلی دروازے سے نمودار ہوا۔ خالہ ایک دم اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اتنا زور سے گلے لگی تھی کہ سجاد کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ ارے چھوڑیں مجھے، خدا کا خوف کریں، ایسے نہیں، مرا تو مجھے کیا گلے مار کر مارنا ہے؟ امی مجھے بچا لیں، یہ مجھے مار ڈالے گی آج۔ ارے چھوڑیں مجھے۔ وہ بہت مشکلوں کے بعد خود کو خالہ کی قید سے رہائی حاصل کر چکا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ میری، یہ کیا کیا؟ آج تو آپ نے مجھ پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ فون کدھر ہے میرا؟ ابھی پولیس کو بلا کر اس عورت کو جیل میں ڈلواتا ہوں، میری جان لے کر ہی جان چھوڑے گی۔ وہ اپنی سانس بحال کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، عزت راس ہی نہیں ہے تمہیں۔ ایک تو آج میں تمہیں بڑی محبت سے پکار رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، لیکن نہیں، دکھا دی نا تم نے اپنی اوقات۔ کیا ہی ہو جاتا سجاد کہ اگر تم میری بات سن کے 2 منٹ میرے گلے لگ جاتے، ہائے میرے کلیجے کو سکون مل جاتا۔ اور سجاد حیران ہو گیا، اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا سن رہا تھا؟ ارے میرے لال، میرے پیلے، میرے ہرے، میرے نیلے، رنگوں کے نام نہ بتائیں، یہ بتائیں کیا ہوا ہے؟ سجاد جواب کا منتظر تھا۔ دیکھو، مجھے لگا تھا کہ دنیا کے سب سے فالتو ترین انسان تم ہو، جسے نہ گھر میں قبول کیا جاتا ہے نہ باہر، ہر لڑکی بھائی کہہ کر چلی جاتی ہے، کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، جو شاید ذلیل ہونے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ مگر آج اس لڑکے نے یہ ثابت کر دیا کہ صرف تم نہیں بلکہ تم سے زیادہ کوئی ذلت کا حقدار ہے۔ انہوں نے یزدان کی طرف اشارہ کیا تو سجاد نے نظریں گھما کر ان کے ہاتھ کا تعاقب کیا، اور جہاں پر انہوں نے اشارہ کیا اور وہاں پر اس نے اپنا تعاقب ختم کیا، اور جیسے ہی اس کا سفر تمام ہوا تو ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ یزدان، تم یزدان ہو نا، سونیا پھپھو کے بیٹے؟ اور تم ضرور سجاد ہوگے، نفیسہ خالہ کے بیٹے۔ سجاد نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں بڑی خوشی سے ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ وہ آگے کچھ بولتا کہ سعدیہ بیگم اسی وقت سب کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھیں۔ برہان اور پری تھوڑی دیر میں ہی آ جائیں گے تو کھانا ہم سب لوگ ساتھ کھائیں گے، لیکن چائے بن گئی ہے۔ وہ چائے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے مسکرا رہی تھیں۔ یزدان اسی پل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ایک تو پتہ نہیں، جب بھی ان کے گھر میں آتی ہوں مجھے لگتا ہے کسی ڈھابے میں آ گئی ہوں، ہر وقت چائے پلاتی رہتی ہے، اور پلا تو دیتی ہے، چلو ہم لوگ تو ڈیزرو بھی کرتے ہیں، مگر اس نئے انسان کو کیوں پلا رہی ہے؟ بلکہ نہیں، نیا انسان کیوں، مشت ٹنڈا کہیں کا۔ فاطمہ خالہ دل میں سوچتی ہی رہ گئیں۔ چائے پر یزدان کو ٹوٹتا دیکھ کر خالہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی شاید چائے کا بہت شوقین ہے۔ ایک سجاد کی کمی تھی جو دوسرا سجاد بھی آ گیا، وہ بس دل میں ہی سوچتی رہ گئیں۔ کالج کا وقت مکمل ہونے کو آ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد برہان کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ پری تو پری سبین بھی پریشان ہو گئی تھی۔ شہریار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پری کی آواز آئی تو سبین چونکی۔
وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں جواب دیتی تھی۔ بھلا ان کو جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پتہ نہیں کیا کہہ دیا تھا شہریار نے قریب جا کر انہیں کہ وہ پریشان ہو گئے۔ مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ دونوں کالج میں سب سے پوچھ چکی تھیں مگر کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے آخری بار برہان کو آفس کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں آفس بھی گئی تھیں مگر وہاں پر وہ نہیں تھا۔ ابھی وہ دونوں ویسے ہی پریشان تھیں کہ سامنے سے پری کو شہریار آتا ہوا دکھائی دیا اور پری نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا اس پر برسنے لگی۔ آپ کیوں کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں بتا دیتی، میں جواب دیتی تھی، مگر آپ کو جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ کیوں میرے راستے میں آ جاتے ہیں؟ کیوں میری پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں؟ کیوں میرے لیے پریشانی کھڑی کر دیتے ہیں آپ؟ اور شہریار ابھی بھی دم بخود پری کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پری اس میں شہریار کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تم بلا وجہ تم بیچ میں مت آؤ سبین، ذرا آواز نہ آئے تمہاری۔ یہ مسئلہ ہمارا ہے، ہمیں حل کرنے دو۔ ہر وقت میرے لیے مشکل کھڑی کر دیتے ہو، جب بھی دیکھو آس پاس بھٹک رہے ہوتے ہو۔ میں کچھ کہتی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے تمہارا آس پاس بھٹکنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے الجھن ہوتی ہے تم سے۔ پہلے دن سے یہ لڑکیاں میری دشمن بن گئی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ تم میری طرف دیکھتے ہو۔ پری کے اندر کافی ٹائم کا لاوا تھا جو آج شہریار کے اوپر نکل رہا تھا۔ برہان کی اس وقت حالت دیکھ کر وہ واقعی میں بہت پریشان ہو گئی تھی، اور اب نہ اس کا فون لگ رہا تھا نہ ہی وہ فون اٹھا رہا تھا۔ اسے اور پریشانی ہو رہی تھی۔ خدا کے لیے میرے لیے پریشان مت ہوا کرو تم۔ میں جواب دے سکتی ہوں، اللہ نے مجھے زبان دی ہے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، نہ تمہاری کوئی ہیلپ کی۔ اپنے کام سے کام رکھو، اور یہ میری التجا ہے۔ شہریار ابھی بھی صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی پن تھا، جیسے کچھ بہت برا ٹوٹا تھا۔ اسے اپنے دل میں ٹوٹ پھوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی اور پھر یک دم رکی، اپنی بیگ سے کتاب نکالی اور اس کے سامنے زور سے اس کے ہاتھ پہ دے ماری۔ یہ تمہاری کتاب ہے جو تم نے مجھے دی تھی۔ بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ آگے بڑھ گئی تھی۔ سبین بھی پریشان تھی اور اس کے پیچھے لپکی تھی، اور وہ سیاہ آنکھوں والا لڑکا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا، اور وہ آج اپنی ٹوٹی ہوئی دل کی کرچیاں لے کر آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ برہان کالج کے پچھلے حصے میں موجود تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے اس نے سب کچھ کھویا تھا۔ برہان کو اس جگہ سے خوف آتا تھا، مگر برہان کو جب بھی خود کو تکلیف دینی ہوتی وہ اس جگہ پر آ جاتا تھا۔ سعدیہ بیگم برہان کے رات دیر آنے کی وجہ پوچھا کرتی تھی تو کوئی بہانہ بنا دیتا تھا، مگر سجاد جانتا تھا کہ وہ اسی جگہ پر آتا تھا تاکہ اس کے تکلیف میں اضافہ ہو سکے۔ رات گہری ہونے لگ گئی تھی۔ برہان کھانا کھا کر اب بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے ذہن میں صرف رباب کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی تھی، اس چیز کا اسے اندازہ تھا۔ وہ سیدھی کروٹ لیٹا تھا اور پھر یک دم الٹی کروٹ۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو 11:50 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو درست کیا، جیکٹ پہنا اور باہر کی طرف نکل گیا۔ اسے نکلتے ہوئے سجاد نے دیکھا تھا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر برہان نہ بتانا چاہے تو وہ نہیں بتا سکتا۔ وہ کالج کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ شہریار پارکنگ میں اپنی گاڑی لینے کے لیے آیا تھا، کیونکہ آج سب کو برہان نے اپنی گاڑی میں گھر چھوڑا تھا، تو وہ اپنی گاڑی لینے کے لیے پارکنگ میں آیا تھا۔ اس کی نظر برہان پر پڑی تھی۔ اسے برہان کالج کے پچھلے حصے میں جاتا ہوا دکھائی دیا۔ شہریار نے اسے آواز دی مگر وہ نہیں سن پایا، اور پھر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گاڑی نکال کر گھر کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ سجاد ویسے ہی اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑا ہوا تھا، اور پھر کچھ وقت بعد اسے برہان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی حالت پہلے کے مقابلے میں خراب لگ رہی تھی۔ کچھ پل بعد وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ برہان تقریباً 12:20 پر واپس آیا تھا، مگر سجاد یہ بات جانتا تھا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ یہ جاننے سے قاصر تھا کہ وہ گیا کہاں تھا اور ہوا کیا تھا۔ اگلے دن سب لوگ اپنے کمروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔
وہ صبح بہت خوشگوار تھی۔ دسمبر کے مہینہ آ چکا تھا، سردیاں بھی اپنا رنگ دکھا رہی تھیں۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے کراچی آج مری جیسا لگ رہا تھا۔ سعدیہ بیگم نے برہان کو آرام کرنے کا کہہ دیا کیونکہ اس کا کالج ختم ہو چکا تھا۔ البتہ نفیسہ نے سجاد کو صبح صبح اٹھا دیا تھا۔ سجاد یوں ہی موبائل پر نظریں جمائے ہوا تھا جب اس کے فون پر سارا کی کال جگمگا رہی تھی۔ سارا کی کال اتنی صبح؟ وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ وہ عموماً اتنی صبح فون کیا نہیں کرتی تھی۔ وہ فون اٹھا کر اب باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارے ناشتہ تو کر لو۔ جب سجاد نے اپنے کان سے فون لگائی تو ایک بات سامنے سے جو بات بتائی گئی وہ حیران ہو گیا۔ بس 1 منٹ امی میں آتا ہوں۔ سارا کی کال پر وہ سارا سے کال پر خیریت پوچھ رہا تھا اور کچھ ہی پل بعد اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ کیا مطلب تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ سارا کے الفاظ نے اسے پتھر جیسا برف کر دیا تھا اور یکدم سجاد صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ کب؟ کیسے ہوا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سجاد کے ذہن کے پردوں پر کچھ پرانے مناظر جگمگا رہے تھے اور اسی پل سجاد سیڑھیوں سے اترتا گیا۔ ارے سجاد ناشتہ کر لو۔ نفیسہ پیچھے سے چلاتی رہ گئی مگر وہ اپنے ہی دھن میں تھا۔ بڑی امی برہان کہاں ہے؟ سجاد کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ٹھیک تو ہے بیٹا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ بڑی امی آپ بتائیں برہان کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے۔ سجاد نے ان کا جملہ مکمل بھی نہیں ہونے دیا اور اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ برہان تو اٹھو۔ کیا ہوا ہے سجاد؟ صبح صبح کیوں تنگ کر رہے ہو؟ رباب مر گئی ہے۔ اور اس پل برہان کو لگا کہ شاید کسی نے اس کے اوپر اس مکان کی چھت گرا دی ہے۔ اس کی آنکھیں پوری طریقے سے کھل گئیں۔ وہ کچھ نہیں بول سکا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں سک رہا تھا۔ تم کل رات کہاں گئے تھے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد سجاد نے سوال کیا تو وہ یکدم برہان کے ماتھے پر پسینے نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ دیکھو مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں نے تمہیں کل جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور برہان شل رہ گیا۔ اس کا جسم حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ کیا دیکھا تم نے؟ دیکھو جو بھی حقیقت ہے تم مجھے بتاؤ، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ منہ بند رکھو اپنا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں یکدم غصہ بھڑک گیا تھا۔ برہان یکدم چادر دور ہٹا کر واش روم کی طرف چلا گیا تھا اور سجاد کی اگلی بات پر وہ واش روم کے دروازے پر ہی تھم گیا۔ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اسے کالج کے پچھلے حصے کے جو تالاب ہے وہاں پر پھینک دیا گیا ہے اور برہان کو لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ یکدم برہان کے ہاتھ کانپنے لگے، پسینہ اور بڑھنے لگا۔ وہ ہمت کر کے واش روم کے اندر چلا گیا تھا۔ اس دسمبر کی سردی میں بھی اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ برہان کا پورا جسم حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ خود کو شیشے میں دیکھ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ سجاد کی آنکھوں سے ٹوٹتے ہوئے آنسو اسے واضح طور پر یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ اور سجاد کو باہر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ چاہے وہ لڑکی سے اس کی اتنی اچھی دوستی نہیں تھی مگر اس لڑکی کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا تھا اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اس عرصے میں اس لڑکی کے ساتھ سلام دعا تو ہو گئی تھی۔ برہان وہیں شیشے پر خود کو دیکھ کر یہیں خود کو تسلی دے رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہے۔ سجاد وہاں سے اٹھا اور داخلی دروازے سے باہر چلا گیا۔ اب اس کا رخ کالج جانے کا تھا۔ سعدیہ بیگم نفیسہ دونوں ہی اسے روکا مگر وہ کچھ بہانہ بنا کر جا چکا تھا۔ وہ کسی کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ برہان ویسے ہی اپنے کمرے میں شل سا بیٹھا رہا۔ وہ جب وہاں پر پہنچا تو سارا وہاں پر پہلے ہی موجود تھی۔ وہ سجاد کو دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ رباب کا جسم پانی سے نکالا جا رہا تھا مگر جس طرح اس کی حالت تھی کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ کل رات اسے کس حیوانیت کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ سارا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ سجاد کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
سارا میرا بچہ کچھ نہیں ہوا، سنبھالو خود کو۔ وہ بس اسے تسلی دیے جا رہا تھا۔ رباب کے والدین بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ رباب کی ماں رو رو کر بددعائیں دیے جا رہی تھیں کہ جس نے ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اس کے ساتھ بھی غلط ہو۔ وہاں پر آدھا کالج جمع ہو چکا تھا۔ صبح جب صفائی کرنے کے لیے ملازم کالج کے اس حصے تک آیا تھا تو اسے تالاب میں لاش دکھائی دی تھی۔ اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دے دی تھی اور یہ بات پورے کالج تک پھیل گئی تھی۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جا چکے تھے۔ بھیڑ کم ہوتی گئی۔ رباب کی ماں ابھی بھی رو رو کر بددعائیں دیے جا رہی تھیں اور ان کی بددعائیں سن کر سجاد کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ سجاد کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جائے۔ اب وہاں پر سوائے سجاد اور سارا کے کوئی بھی نہیں تھا۔ کہاں ہے وہ گھٹیا آدمی؟ وہ دونوں ایک ساتھ چونکے تھے۔ جب نظریں گھما کر پیچھے دیکھا تو وہاں پر شہریار کھڑا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سجاد کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ تم جانتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہاں ہے وہ گھٹیا آدمی؟ زبان سنبھال کر بات کرو اپنی۔ سارا بھی ان دونوں کو حیران نظروں سے دیکھ کر بولی تھی۔ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اب وہ چیخ رہی تھی۔ اس گھٹیا انسان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے اپنی درندگی اس معصوم لڑکی پہ دکھائی ہے۔ اور اس کی اس بات پر سارا کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ برہان بھائی؟ وہ ابھی بھی حیران تھی۔ کیا مطلب پاگل ہو گئے ہو تم؟ ان کا کیا قصور اور تم ان پہ الزام کیسے ڈال سکتے ہو؟ برہان کا نام سن کر سارا حیران ہوئی، پھر غصے سے اور تکلیف سے بول رہی تھی۔ پوچھو نا اپنے اس دوسرے بھائی سے، یہ بتائے گا کہ اس کا کیا قصور ہے اور میں اس کا نام کیوں ڈال رہا ہوں۔ اور اب کی بار سارا کی نظر سجاد پہ گئی تھی۔ سجاد ویسے ہی اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ کیا ہو رہا ہے یہ بتاؤ مجھے۔ سجاد میں کچھ پوچھ رہی ہوں، بتاؤ مجھے۔ ارے یہ کیا بتائے گا، میں بتاتا ہوں۔ سجاد نے ایک قہر بھری نظر شہریار پر ڈالی تھی۔ اس سے پوچھو کل رات برہان گھر سے نہیں نکلا تھا، کہاں گیا تھا وہ؟ بتاؤ مجھے، تم تو اس کے اچھے دوست ہو نا، ساتھ رہتے ہو تو تمہیں نہیں پتہ؟ کل رات سجاد تم نے مجھے فون کر کے نہیں کہا تھا کہ برہان کہیں جا رہا ہے؟ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں نے اسے کالج کے پچھلے حصے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بتاؤ سجاد عبداللہ، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ کیا رباب کا مجرم وہ نہیں ہے تو کون ہے؟ بتاؤ مجھے۔ سارا کو چکر آنے لگے۔ وہ وہیں اس میدان پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ منہ بند رکھو اپنا شہریار، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میرا تو منہ بند کروا لوگے، مگر اس لڑکی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کو حیوانیت کا نشانہ بنایا گیا ہے جو برہان احمد شاہ نے کیا ہے، اور تمہیں لگتا ہے تم اسے بچا سکتے ہو؟ اور اگلے ہی پل سجاد نے ایک زوردار مکہ شہریار کے منہ پر دے مارا۔ شہریار اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکا اور پیچھے جا کر گر گیا۔ منہ بند رکھو اپنا، کچھ نہیں کیا اس نے، وہ بے قصور ہے۔ اور ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ شہریار اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک مکہ سجاد کو بھی دے مارا تھا۔ سجاد انصاف کرو، انصاف کا ساتھ دو۔ تمہارے اس بے غیرت دوست نے ایک لڑکی کی عزت خراب کر دی اور پھر تم مجھے مار رہے ہو اور اسے بچا رہے ہو؟ تم کیسے برداشت کر سکتے ہو یہ؟ سارا کو تم اپنی بہن کہتے ہو، آخر تمہاری اپنی بھی بہن ہے تو تم بتاؤ، تم ایک رباب جیسی ایک لڑکی کو جو تمہاری بہنوں جیسی ہے، تم اس کے ساتھ غلط ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہو؟ شہریار میں کہہ رہا ہوں منہ بند رکھو اپنا، تم نہیں کہہ سکتے یہ۔ وہ بے غیرت نہیں ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ غصے سے بول رہا تھا۔ سجاد تم کیوں نہیں کہہ رہے کہ تم بھی اس کی طرح بے غیرت ہو گئے ہو؟ تم اس کی جگہ اپنی خود کی بہن کو رکھ کر سوچو، اس کے ساتھ اگر یہ ہوتا تو تم کیا اپنے دوست کے گناہ پر پردہ رکھتے؟ نہیں سجاد نہیں، تم سچ جاننے کی کوشش کرتے، تم نے اپنے آنکھوں پر جھوٹ کی پٹی باندھ دی ہے۔ شہریار میں کہہ رہا ہوں چپ کر جاؤ۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے اور اسی پل سارا کو لگا کہ وہ کسی خواب سے واپس آئی ہے۔ وہ دونوں کے سامنے آ گئی اور دونوں کو الگ کرنے لگی۔ وہ دونوں لڑے جا رہے تھے۔ تم لوگ پاگل ہو گئے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جانوروں کی طرح لڑ رہے ہو؟ کیا تم دونوں کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم دونوں جگری دوست ہو؟ چھوڑو شہریار، پیچھے ہٹو، ہٹو پیچھے۔ وہ دونوں کو مسلسل چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے سجاد کو پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا
اور اس وجود میں اتنی ہمت تھی کہ سجاد ایک پل میں اس کی طرف کھنچ گیا تھا۔ اب وہ تینوں حیران اس کو دیکھ رہے تھے۔ سجاد اس کے برابر کھڑا تھا، سارا درمیان میں تھی اور شہریار سامنے تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ مجھے کسی اور کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو مجھ پہ یقین ہے تو صحیح ہے۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ شہریار نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ برہان حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ منہ بند رکھو گھٹیا آدمی، تمہیں رحم نہیں آیا اس لڑکی پہ؟ میں تمہیں کہتا رہا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے مگر تم نہیں مانے، اور تم نے اس کو اپنی حیوانیت کا نشانہ بنا دیا۔ مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا دوست کہتے ہوئے، اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ ابھی سجاد آگے کچھ بولتا کہ برہان نے اسے ہاتھ پکڑ کر چپ رہنے کا کہا۔ کچھ لوگوں کو چپ کروانے سے تم بچ نہیں جاؤ گے۔ برہان، مجھے تو چپ کروا سکتے ہو، لوگوں کو چپ نہیں کروا سکتے۔ دیکھو شہریار، میں غلط نہیں سمجھ رہا، تم حیوان ہو۔ تمہارے اندر ایک درندہ موجود ہے جس نے اس لڑکی کی عزت خراب کر دی۔ برہان، ڈرو اس دن سے، اس ماں کی بددعاؤں سے ڈرو جو اس کی ماں دے رہی تھی تمہیں۔ اگر اس کی بددعائیں تمہیں لگ گئی نا، تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ برہان کے ماتھے پر بل اور گہرے ہونے لگے۔ دیکھو شہریار، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یقین کرو مجھ پہ۔ برہان اب کی بار زور سے بولا تھا۔ کیا یقین کروں میں تم پہ؟ ہاں، کیا یقین کروں میں؟ میں نے کل اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھا تھا، اور رباب کے ساتھ بھی۔ یہ سب کچھ کل ہی ہوا ہے، تم کل اس طرف آئے تھے، تم مجھے کہہ رہے میں تم پہ یقین کروں؟ کیسے یقین کروں میں تم پہ؟ شہریار اگلی بات پر پھٹ پڑا تھا۔ سارا بیچ میں آ کر دونوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سارا کو انگلی دکھاتے ہوئے چپ رہنے کا کہہ رہا تھا۔ شہریار، ہم دونوں کے بیچ سارا مت آؤ، بات کرنے دو۔ برہان، اگر تم صحیح ہوتے تو میں تمہارے ساتھ ہوتا، مگر تم غلط ہو، تم جھوٹے ہو۔ لیکن اب میں تمہیں بے نقاب کر کے رہوں گا۔ تم اسی قابل ہو، تم مار کے قابل ہو، تم ذلیل ہونے کے قابل ہو۔ اور برہان نے اپنا ہاتھ سے مکہ بنا کے اس کے منہ پر مارا تھا۔ اب کی بار شہریار نے اس کے دل پر چوٹ کی تھی۔ برہان، تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں میں، تم بھی چپ چاپ اپنی باپ کی طرح زہر کھا کے مر جاؤ تاکہ شرمندگی سے بچ جاؤ۔ اور یہ بات برہان کے صبر کی انتہا تھی۔ برہان اگلے ہی پل شہریار کے منہ پر 1 2 3 4 اور پھر مکوں کی برسات کرتا گیا۔ وہ دونوں اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر آج شاید اس کی ہر حد پار ہو گئی تھی۔ برہان، چھوڑو اسے، برہان مر جائے گا وہ۔ برہان بھائی، چھوڑ دیں بھائی پلیز۔ وہ دونوں اسے روک رہے تھے۔ برہان، تمہیں بڑی امی کی قسم ہے، چھوڑو اسے۔ اور برہان کے ہاتھ ایک پل کے لیے پتھر ہو گئے۔ ان کی لڑائی کی آواز سن کے کافی لوگ وہاں پر آ چکے تھے۔ سب لوگوں کے کانوں میں آواز بخوبی گئی تھی کہ برہان کے والد نے خودکشی کی تھی، اور یہ وہ بات تھی جو برہان کو ساری زندگی سننی تھی۔ احمد شاہ کے انتقال کے بعد ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ انتقال کے وقت ان کا چہرہ ہلکا سا سبز ہونا شروع ہو گیا تھا، تو ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا تو وہ سمجھ گئے، اور پھر انہوں نے باہر آ کے سب کو بتایا تو کہ احمد شاہ کے جسم میں زہر ملا ہوا ہے، یعنی انہوں نے خودکشی کی تھی۔ اور یہ بات سن کے برہان اور سعدیہ بیگم دونوں ہی اندر تک ٹوٹ گئے تھے، مگر یہ بات صرف گھر والوں، سارا، شہریار کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ مگر آج شہریار کی مہربانی سے یہ بات دنیا کو معلوم ہو چکی تھی۔ برہان اس دن مکمل ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے یہ راز اسے اس لیے بتایا تھا کیونکہ اسے اس پر بھروسہ تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ جس انسان پر اس نے بھروسہ کیا وہ انسان اسے بھری محفل میں رسوا کر دے گا۔ برہان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مجمع پہ ڈالی۔ وہاں پر ہلکی سی سرگوشیاں مشہور ہو چکی تھیں، لوگوں کی چبھتی ہوئی نظریں اسے محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے آس پاس صرف باتیں ہی کی جا رہی تھیں، وہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آج اسے اپنے دوست نے ہی مکمل دفن کر دیا تھا۔ اس کے دل میں جو تھوڑا سا رحم بچ گیا تھا آج وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ آج مردہ قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ شہریار ویسے ہی زمین پر بیٹھا رہا۔ برہان آگے بڑھتا گیا۔ وہ جیسے ہی قریب ہوتا گیا لوگ بولتے جا رہے تھے، اس کے باپ تو مر گیا، اس کے باپ نے خودکشی کی، ضرور کچھ غلط کیا ہوگا تبھی تو خودکشی کی، پکا کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اسے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں مگر اس کی آنکھوں میں مان ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں۔ آج کے دن شہریار منصور نے سید برہان احمد شاہ کو دفن کر دیا تھا۔
اور سید برہان احمد شاہ نے شہریار منصور کو تابوت میں دفن کر دیا تھا۔ اب میں کسی شہریار منصور کو نہیں جانتا۔ کوئی شہریار منصور نامی انسان میری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میرے لیے تم آج سے مر چکے ہو شہریار منصور۔ مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ مرنے والے تو مر جاتے ہیں مگر یادیں زندہ رہتی ہیں۔ جو انسان زندگی بھر ساتھ دیتا ہے وہ یوں بھروسہ توڑ دے، انسان کو یقین نہیں ہوتا۔ اور اس ایک واقعے کے بعد برہان کبھی بھی شہریار سے نہیں ملا تھا۔ شہریار نے بھی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ سر شاہد نے اس واقعے کے بعد بہت وقت بعد برہان کو اس کالج میں جاب دے دی تھی۔ وہ ہرگز منع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مان گیا تھا اور برہان اسی کالج میں پڑھانے لگ گیا۔ جب یہ بات شہریار کے سامنے آئی تو شہریار نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی زندگی عذاب بنا دے گا۔ اسے اتنا جلدی سب سے نکلنے نہیں دے گا۔ وہ اتنا جلدی کیسے موو آن کر سکتا تھا؟ اور وہ پل پل اس کے سامنے رہتا تاکہ اسے یہ واقعہ یاد رہے، وہ کبھی بھول نہ پائے۔ وہ صرف اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کے کالج میں دوبارہ پڑھائی شروع کر چکا تھا۔ سارا آگے پڑھنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلی گئی تھی۔ اسے برہان پہ یقین تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر وہ شہریار سے بھی رابطہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو دونوں کو ہی اپنا دل سے بھائی مانتی تھی اور وہ دونوں کو ہی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آخر وہ ایک اچھی بہن تھی۔ سجاد نے کالج کے بعد عبداللہ کا دکان سنبھال لیا تھا۔ سب نے بہت اصرار کیا مگر سجاد نے آگے پڑھنے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ وہ دکان پر ہی کام کرنے لگا اور اپنی شادی کے لیے انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سجاد نے شہریار سے مکمل رابطہ ختم کر دیا تھا۔ وہ برہان کو بچپن سے جانتا تھا کہ وہ مر بھی سکتا تھا مگر کسی لڑکی کی عزت نہیں خراب کر سکتا تھا، اس لیے سجاد کو برہان پر پورا یقین تھا۔ سجاد شاید شہریار سے رابطہ رکھ بھی لیتا اگر شہریار برہان کے لیے یہ الفاظ نہ کہتا۔ شہریار نے وہ الفاظ برہان کو نہیں بلکہ اس کے بڑے بابا کو اور بڑی امی کو کہے تھے۔ اور سجاد کو اپنے احمد شاہ اور سعدیہ بیگم بہت عزیز تھے اور یہاں پر ان چاروں کی دوستی کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی تھی اور وہ چاروں جدا ہو گئے تھے۔ صحیح کہتے ہیں، ہر چیز پرماننٹ نہیں ہوتی، سب کی کچھ نہ کچھ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ آج جو آپ کے ساتھ ہے کل وہ کہاں ہو کسی کو پتہ نہیں۔ وہ چاروں دوست جدا ہو چکے تھے۔ جو چاروں دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں ان چاروں کو دیکھ کر، آج وہ لوگ کہاں تھے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب لوگ ان لوگوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے مگر وہ لوگ کہیں بھی نہیں تھے۔